अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बार भरोसा बोलम 30 एपिसोड नंबर 37 का आगाज कुछ इस तरह होता है। जैसे ही बार भरोसा ब्रदर्स अपने घर वालों के साथ अलजायर के इलाके में घरों में पनाह ले लेते हैं और उसे अपना घर बना लेते हैं, तो तमाम ताजर मिलकर उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं और उनके लिए मेजबानी के तौर पर मछली बनाकर भिजवाते हैं। और फिर जैसे ही खिजर मछली का नाम सुनता है तो उसके मुंह से बेसाख्ता मरियम का नाम निकल जाता है कि आज तो मछली बनी है, मैं मरियम को बुलाकर लाता हूँ। तमाम लोग मरियम का नाम सुनते ही दुखी हो जाते हैं और फिर खिजर को अचानक याद आता है कि मरियम तो फौत हो चुकी है। और फिर बाबा अरूज अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मरियम तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। और फिर तमाम लोग दोनों भाइयों को बातचीत करने के लिए अलहदा छोड़कर चले जाते हैं। और फिर बाबा अरूज अपने भाई को समझा रहे होते हैं कि हमें सब्र से काम लेना होगा, लेकिन खिजर जवाबन कहता है, भाई मरियम हाल ही में मुझे छोड़कर गई है, तो मैं इतनी आसानी से उसे कैसे भुला सकता हूँ। मैंने जब कभी उसका नाम पुकारा है उसने हमेशा मेरी पुकार का जवाब दिया है, लेकिन अब वो अचानक से गायब हो गई है। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे जल्दी सब्र मिल जाए। और बड़ी हिम्मत की बात है भाई, आपने इतनी जल्दी अपनी आदत बना ली। बाबा रूचे सुनकर कहते हैं, मैंने आदत नहीं बनाई। ये कश्ती मौत की कश्ती है, जो मौत की तरफ चली जाती है वो कभी वापस नहीं आती। हमारा दिल साहिल की तरह वीरान हो जाता है और चारों तरफ समंदर में हमें दुख और तकलीफ की लहरें नजर आती हैं, और इस तरह हमने सारी जिंदगी इन्हीं तकलीफों और दुखों के समंदर में बहकर गुजारनी है। और फिर बाबा अरूज अपने भाई को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अभी मेरी तरह तुम्हारा दिल भी वीरान है, तुम्हारा दिल भी किसी काम में नहीं लगेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जहाद के रास्ते पर चलते चलते शहीद हो जाएं, और इस तरह हम अपने प्यारों से जन्नत में मुलाकात करेंगे। वहाँ कोई दुख नहीं होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना ही कोई मलाल होगा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। वहाँ हमेशा हमेशा का मिलन होगा, कभी जुदाई नहीं होगी। और न जाने मौत के करीब पहले कौन जाता है, तुम या मैं। और फिर ये तमाम बातचीत के दौरान दोनों भाई जज्बाती हो जाते हैं। और फिर बाबा रूज अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहते हैं, हमें अपने अंदर इंतकाम की आग को भड़का कर रखना है। सुबह होते ही पैरी वो बहरी जहाज लेकर हमारे इलाके में पहुंच जाएगा, और हम उस जहाज में सवार होकर सबसे पहले दान द्यागों पर कातिलाना हमला करने के लिए जाएंगे, यानी हम इंतकाम लेंगे। और उसके बाद हमने मजलूमों की मदद करते हुए समुद्री इलाकों पर बहुत सी फतूहात को भी हासिल करना है, ताकि जिस तकलीफ से हम गुजरे हैं हमारी तरह की तकलीफ से कोई और ना गुजरे। बिलाखिर सुबह होते ही खिजर जंग की तैयारी में मसरूफ हो जाता है और अपनी तलवार के दस्ते पर वो काले रंग का कपड़ा लपेट रहा होता है। इसी दौरान हुसैन अफंदी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उसकी तलवार का मुआयना करते हुए पूछते हैं कि तुमने अपनी तलवार के दस्ते पर ये काले रंग का कपड़ा क्यों लपेटा है। और फिर खिजर उन्हें बताता है कि ये शौक की अलामत है, मैं जब भी इस काले कपड़े की तरफ देखूंगा तो मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क जाएगी, और मैं अपनी तलवार को दुगनी ताकत के साथ इस्तेमाल करूंगा और अपनी तलवार को दान द्यागों के सीने से घुसाकर उसके आर पार कर दूंगा। और फिर जैसे ही मेरा इंतकाम मुकम्मल हो जाएगा तो मैं अपनी तलवार के दस्ते से एक काले रंग का कपड़ा उतार दूंगा। इन्हीं बातचीत के दौरान हुसैन अफंदी खिजर को बताते हैं कि शहजादे सलीम ने बगावत का ऐलान कर दिया है, और अब वो तराब जोन से इस्तांबुल की तरफ जाएगा और अपने वालिद साहब से मुकाबला करके उनका तख्त हासिल करने की कोशिश करेगा। उन दोनों की आपसी लड़ाई की वजह से बहुत से मासूम लोग बेगुनाह ही मारे जाएंगे और हमारी सल्तनत के हालात खराब हो जाएंगे। ये तमाम बातें सुनते खिजर भी परेशान हो जाता है और पूछता है, तो फिर इस जंग का क्या नतीजा निकलने वाला है। और फिर हुसैन अफंदी उन्हें बताते हैं कि जहाँ तक मैं सुल्तान बायजीद को जानता हूँ वो बहुत ही मजबूत और ज़हीन किस्म के इंसान हैं, लिहाजा वो सल्तनत की भलाई की खातिर अपना तख्त अपने बेटे के हवाले कर सकते हैं, और हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि हमारी सल्तनत की भलाई की खातिर जो भी फैसला किया जाए वो बेहतर ही हो, वरना इसका खमियाजा हम तमाम लोगों को भुगतना होगा और हमारे ऊपर भी मुश्किल हालात बरस पड़ेंगे। खिजर तमाम बातें सुनकर परेशान हो जाता है और फिर वो दरवेश साहब से पूछता है कि क्या मुझे नई हुकूमत के साथ इत्तेहाद कर लेना चाहिए या नहीं। हुसैन अफंदी जवाबन कहते हैं, नहीं, तुम कुछ अरसे के लिए गायब हो जाओगे और अपनी समुद्री फतूहात की तरफ तवज्जो दोगे, और फिर जैसे ही नई हुकूमत बन जाएगी और वो खुद तुम्हें इत्तेहाद करने के लिए बुलाएंगे तो फिर तुम उनकी खिदमत में हाजिर हो जाना, उससे पहले नहीं। लेकिन इत्तेहाद करने से पहले आपको अलजायर को फतह करना होगा, यहाँ पर अपनी हुकूमत को कायम करना होगा। आप खुद को इतना ताकतवर बना लेंगे कि लोग आपके साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक तरफ सल्तनत उस्मानिया की खुशकी पर हुकूमत होगी तो दूसरी तरफ बहरी रास्तों पर बार भरोसा ब्रदर्स हुकूमत करेंगे, यानी आप समंदरों के बेताज बादशाह बन जाएंगे और आप फिर किसी भी हुकूमत के साथ बासानी इत्तेहाद करने के काबिल हो जाएंगे। इसी बातचीत के दौरान दरवेश हुसैन अफंदी खिजर के सीने पर अपना हाथ रखते हैं
تو پھر خضر کو تمام پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا اصل مقصد کیا ہے اور خواب میں مجھے کس قسم کی بشارت دی گئی ہے، اور پھر وہ تمام خواب کو یاد کرنے کے بعد اپنا نام پکارتے ہیں کہ میرا نام خضر ہے، جسے زمانہ خیر الدین باربروسا کے نام سے پہچانے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈان دیاگو خضر اور بابا روچ کے علاقے پر حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں دونوں بھائیوں کو مارے بغیر واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ ہسپانوی شہنشاہ سے معافی مانگنے کا اور ان کا غصہ ختم کرنے کا صرف یہی حل ہے کہ میں باربروسا برادرز کا سر قلم کرنے کے بعد انہیں ہسپانوی شہنشاہ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ وہ میری تمام غلطیوں کو بھلا دیں اور میں پھر سے پہلے کی طرح ان کے قریب ہو جاؤں اور اپنی طاقت کو بڑھا پاؤں۔ اور پھر وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے، تم پیری کے جہاز کو تباہ کرو گے، بہت ہی جلد پیری کا جہاز خضر کی قیادت میں ہمارے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچنے والا ہوگا۔ اور پھر دان دیاگو بڑی چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کے ذہن میں باربروسا برادرز کے لیے نفرت بھر رہا ہوتا ہے کہ یاد رکھنا، تمہاری محبوبہ مریم باربروسا برادرز کی وجہ سے ہی مری ہے۔ اگر وہ ہمارے علاقے پر آ کر حملہ کر کے ہمیں تباہ برباد کرنے کی کوشش نہ کرتے تو آج مریم تمہارے ساتھ ہوتی، یعنی کہ وہ زندہ ہوتی اور تم دونوں کی شادی ہو جاتی۔ یہ سنتے ہی پیترو غصے میں پاگل ہو جاتا اور کہتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ ساری غلطی ان باربروسا برادرز کی ہے، نہ وہ ہمارے علاقے پر حملہ کرتے، نہ آج مریم ماری جا چکی ہوتی۔ میں مریم کا انتقام لینے کے لیے ان دونوں بھائیوں کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ ایک طرف مراد بابا روچ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج ہوا کا رخ مشرق کی طرف ہے، لہٰذا ہمارے جہاز کی جو رفتار ہوگی وہ دگنی ہو جائے گی اور ہم تیز رفتاری کے ساتھ دان دیاگو کے اڈے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر خضر اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، ہم پیری کے جہاز کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی ہمیں پیری کا جہاز نظر آ جائے گا تو ہم اس جہاز میں سوار ہو جائیں گے اور پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ اس بار ہم شہید ہونے کی نیت سے جائیں گے، یعنی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہلے تو ہمیں خواتین کی جان بچانی تھی اور ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس بار یہ لڑائی صرف زندگی اور موت کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی موت ان کافروں کی ہوگی۔ اور پھر بابا درویش یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں، میں تم تمام لوگوں کو طارق بن زیاد بننے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جس طرح اس کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ اپنے دشمن کو ہرا نہیں پا رہے تھے، اور طارق بن زیاد کے تمام سپاہیوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا تھا، لیکن طارق بن زیاد نے ساحل پہ پہنچتے ہی اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ میری تمام کشتیوں کو جلا دو، یعنی واپسی کی کوئی امید نہ ہو، یہاں زندگی اور موت کی لڑائی ہوگی۔ لہٰذا طارق بن زیاد نے وہ جنگ جیت لی اور اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لہٰذا تمہیں بھی اسی قسم کی جذبے کی ضرورت ہے، تم اپنی پوری طاقت کا استعمال کرو گے اور شہید ہونے کی نیت سے جاؤ گے۔ ایک طرف بابا روچ کے ساتھی جنگ کی تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں اور دان دیاگو کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف دان دیاگو بھی سلیم کے ساتھ مل کر باربروسا برادرز کو دونوں طرف سے گھیرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے، یعنی سلیم خشکی کی طرف سے حملہ کرے گا اور جبکہ دان دیاگو سمندری راستے سے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پیری تمام نقشوں کو اپنے ذہن میں نقش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ نقشے جل بھی جاتے ہیں تو کم سے کم مجھے بحری راستوں کے بارے میں اندازہ ہو اور میں خزانوں کے بارے میں جان سکوں۔ ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں مبتلا ہوتا ہے، اسی دوران پیری کا ایک ساتھی آ کر اسے بتاتا ہے کہ چاروں طرف ہسپانوی سپاہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی پیری پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ جیسے دوربین کی مدد سے دان دیاگو کے بھیجے گئے بحری جہازوں کا معائنہ کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور پھر تمام صورتحال کو سمجھنے کے بعد پیری رئیس کہتے ہیں، یا تو ہم آج شہید ہو جائیں گے یا پھر غازی بنیں گے، لہٰذا میرے سپاہیوں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی توپیں باہر نکال لو، ہم حملہ کریں گے اور دشمن کے ٹکڑے کرتے ہوئے ہم بابا روچ اور خضر تک جا پہنچیں گے۔ اس سے پہلے کہ پیری اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا، اسی دوران پیترو اپنے تمام ساتھیوں کو توپیں چلانے کا حکم سنا دیتا ہے اور یوں توپوں کی طرف سے پہلا حملہ پیترو کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ حملہ ہوتے ہی پیری اور اس کے ساتھی اپنی جان بچانے کے لیے جہاز میں چھپ جاتے ہیں، لیکن ان کا بہت ہی کم نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر پیری اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا ہے، ہمت سے کام لو، ہم اتنی جلدی امید نہیں ہار سکتے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے ان سے لڑنا ہی ہوگا۔ بالآخر پیری اپنے جہاز کی رفتار کو دگنی کر لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ دشمن کے علاقے سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی پیترو پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر ان کا اتنا بڑا جہاز اس رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو ہمارے پاس سے گزر جائیں گے۔ یعنی کہ پیری کو ایک ہی وقت میں امیر سلیم کی بندرگاہ کی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے جہاز پر حملہ نہ کر دے، تو دوسری طرف پیترو پیری کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دان دیاگو اور اس کے ساتھی اپنا بھیس بدل کر باربروسا برادرز کے گھر میں
گولی چلانے ہی والے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر خالی ہے، لیکن جیسے دان دیاگو باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آدھے سپاہی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کسی نے ان کو بہت بری طریقے سے پیٹا ہے۔ اور پھر جیسے ہی اپنی نظر اوپر اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے خضر اور اس کے دو ساتھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر خضر دان دیاگو سے کہتا ہے ہم تمہارے جال میں نہیں بلکہ تم ہمارے جال میں پھنسنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے میں تمہارے جال کو توڑ کر نکل جاؤں گا اور صرف تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ خضر جواباً کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا ایک پنجہ خشکی پر ہے اور دوسرا سمندر پر۔ اور پھر جیسے ہی خضر اپنا ڈائیلاگ مکمل کرتا ہے تو اسی دوران پیترو کے جہاز پر توپوں کی مدد سے حملہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ پیترو پیری کے جہاز پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی بابا روج اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحری جہاز لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی توپوں کا سارا رخ پیترو کے جہاز کی طرف کر دیتے ہیں، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پیترو کے جہاز کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ پیترو حیرانگی سے بابا روج کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچانک کہاں سے آ گیا، کیونکہ پیترو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے سلیم کی بندرگاہ ہے اور جتنے بھی یہ جہاز ہیں یہ میری مدد کے لیے آ رہے ہیں، لیکن بابا روج اور ان کے ساتھی پہلے ہی ان جہازوں پر قبضہ کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دشمن کی چال کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں کہ سلیم کس طرح دان دیاگو سے چھپ کر ملاقات کرے گا، اور پھر سلیم اپنے بیڑے کو استعمال کرتے ہوئے تمام جہاز ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ لہٰذا جیسے ہی پیری دوربین کی مدد سے بابا روج کے جہاز کو دیکھتا ہے تو مسکرا کر کہتا ہے حملہ کرو، یعنی کہ پیترو کے بحری جہاز پر دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک حملہ پیری کی طرف سے تو دوسرا بابا روج کی طرف سے۔ یہ حملہ اتنا شدید اور خطرناک ہوتا ہے کہ پیترو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود پڑو اور چھوٹی کشتیوں کا استعمال کرو، اور پھر جیسے ہی بابا روج دوربین سے سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ان کافروں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، ہم انہیں اپنا قیدی بنائیں گے۔ اور پھر بابا روج اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ہم نے سمندری شکار کر لیا ہے، اب خشکی کے شکار کی باری ہے، یعنی کہ خضر کی باری ہے۔ دوسری طرف خضر دان دیاگو سے کہتا ہے تم نے میری محبت کو مجھ سے چھین لیا اور میرے سب سے پیارے دوست کو بھی، لہٰذا اب بدلے کا وقت ہے، میں تمہاری جان لوں گا اور تمہارے علاقے پر اب تک میرے بھائی نے قبضہ کر لیا ہوگا۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے نہ تو تم میری جان لے سکتے ہو اور نہ تمہارا بھائی میرے علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے، اور یہ کہتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کو لڑنے کا حکم دیتا ہے اور خود بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی یہ خبر امیر سلیم تک پہنچتی ہے کہ بابا روج اور خضر نے مل کر جال کے اندر ایک جال بچھایا اور اب وہ ججل کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور دان دیاگو بھی مصیبت میں پھنس چکا ہے، تو یہ سنتا ہی امیر کو غصہ آ جاتا ہے اور اپنے خادم کے منہ پر تھپڑ کی بارش شروع کر دیتا ہے کہ تم میرے جہازوں کی حفاظت بھی نہ کر پائے۔ ایک طرف دان دیاگو اپنی جان بچانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر فرار ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف پیترو کسی بھی طریقے سے بچ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ روزہ سے ملاقات کر کے کہتا ہے ہمیں فوری طور پر جیجل کے علاقے کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ عروج آ رہا ہے، اگر وہ یہاں پر آ گیا تو وہ ہمیں اپنا قیدی بنا لے گا۔ روزہ یہ سن کر کہتی ہے یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، میں یہیں پر پلی بڑی ہوں لہٰذا میں یہیں پر مرنا پسند کروں گی۔ پیترو یہ سن کر کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو، اگر تمہیں عروج نے پکڑ لیا تو وہ تمہیں میرے بھائی کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا تم فوری طور پر میرے بھائی کے پاس پہنچ جاؤ، میں اس علاقے میں رک کر اپنے سپاہیوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی پیترو کمرے سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بابا روج اپنے ساتھیوں کے ساتھ ججل کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، اور پھر وہ مسکرا کر کہتا ہے میں وہی انسان ہوں جو مریم اور ایزابیل کی موت کا سبب بنا۔ یہ سنتے ہی بابا روج کا غصہ دگنا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں بہت ہی خطرناک قسم کی تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے پیترو آگے بڑھ کر بابا روج پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بابا روج جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں وہ اس کے بازو کو زخمی کر دیتے ہیں، لیکن پیترو ہمت کر کے پھر سے بابا روج سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بابا روج پیترو کے پاؤں اور ہاتھ کو زخمی کر دیتے ہیں اور اسے زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی بابا روج کی تلوار پیترو کی گردن پر آتی ہے تو پیترو کو سارا غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے اور وہ حیرانگی سے بابا روج کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بہادر قسم کا انسان ہے۔ اور پھر بابا روج ایزابیل اور مریم کا انتقام لیتے ہوئے اپنی تلوار ہوا میں زور سے گھماتے ہوئے اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی بابا روج کے ساتھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا آدھا انتقام لے لیا، اب روزہ کی باری ہے، جیسے ہی ہمارا انتقام مکمل ہو جائے گا تو ہمارے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ بالآخر بابا روج اس فتح کا جشن منانے سے پہلے کہتے ہیں یہاں پر فوری طور پر اذان دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ اس جگہ کو پاک کیا جائے گا اور ہمارے جھنڈوں کو لہرا دیا جائے گا۔ اور جہاں تک دان دیاگو کی بات ہے تو خضر اس کا پیچھا کر رہا ہوگا، وہ اسے جہنم واصل کر کے ہی دم لے گا۔ اور پھر جیسے ہی روزہ بھاگتی ہوئی دان دیاگو کے پاس پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کا راستہ روکتے ہوئے کہتی ہے تم جیجل کے علاقے میں واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر اذان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے علاقے کو فتح کر لیا ہے۔ اور پھر دان دیاگو پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ میرا بھائی پیترو کہاں ہے؟
روزہ سے بتاتی ہے کہ اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عروج کا مقابلہ کیا ہوگا اور شاید وہ اب تک مارا جا چکا ہوگا۔ یہ سنتے ہی دان دیاگو زمین پر گر جاتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ اور پھر دان دیاگو چلا چلا کر کہتا ہے، میرے سپاہیوں کو تیار کرو، میں اپنا شہر واپس لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ پاتا، اسی دوران خضر کی تلوار اس کی گردن پر پہنچ جاتی ہے اور وہ حیرانگی سے خضر کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے پکڑنے میں کتنی آسانی سے کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔